अज़ीज़ बच्चों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस डिजिटल लेसन में खैर मक़दम है। बच्चों, आज हम जमात नहूम का सबक झिंगेर का जनाजा लिए हाजिर हैं। बच्चों, ये सबक इंशाइया पर मबनी है। इसके इंशा पर्दाज़ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। बच्चों, ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी इंशा पर्दाज़ी के ज़रिए उर्दू अदब को बहुत ही मालामाल किया है। ये छोटे छोटे मौजू को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहे जाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, लालटीन, दिया सलाई, मच्छर, गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा। ऐसे कई मौज़ूआत हैं जिन्हें लेकर वो ऐसे फ़लसफ़ियाना मज़ामीन, अखलाक़ी दरसी मज़ामीन को पेश करते हैं जिससे हमें पढ़ने के बाद बहुत ही हज़ मिलता है। वो अपने तासुरात के ज़रिए भरपूर तंज़ करते हैं। और यही नहीं, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। उन्हें बचपन से ही फ़िक्र माश लाह हो गई थी। ख्वाजा हसन निज़ामी दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठकर वो ज़ायरीन की जूतियों की निगरानी करते। जब वो ज़रा बड़े हुए तो दहली की गलियों में किताबें घूम घूम कर बेचा करते। जब और बड़े हुए तो वो किताबों की दुकानों में बैठकर किताबें बेचा करते। यहीं पर उन्होंने इल्म को हासिल किया। बच्चों, वो कोई स्कूल नहीं गए और न कोई कॉलेज गए। इन्हीं किताबों की दुकानों में बैठकर उन्होंने इल्म हासिल किया। वो दिन तमाम उन किताबों को पढ़ते और अपने इल्म फ़ज़ल को बढ़ाते। तक़रीबन 150 किताबें उन्होंने लिखी हैं, जिनमें गदर के अफ़साने, बेगमात के आंसू, मिलाद नामा, मुहर्रम नामा, सी पारे दिल, ऐसी कई किताबें हैं। बच्चों, आइए किताब में मौजूद ख्वाजा हसन निज़ामी का तारुफ़ जान लेते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी 1878 ईस्वी में दहली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अरबी और फ़ारसी में हासिल की। बचपन में वालिदैन के इंतकाल के बाद इनके बड़े भाई ने परवरिश की। ख्वाजा हसन निज़ामी को अब्दुल हलीम शरर के नावल पढ़कर इंशा पर्दाज़ी का चस्का लगा। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू अदब के पहले शख्स हैं जिन्होंने अपनी सवाने उम्री आप बीती हसन निज़ामी के नाम से लिखकर उर्दू अदब में एक नई सिन्फ का इजाफ़ा किया। इनकी तहरीरों में दर्द व तासीर के साथ नुदरत और बयान में सोज़ो-गुदास का पहलू नुमायाँ होता है। इनकी मशहूर किताबें सी पारे दिल, गदर के अफ़साने और दहली का रोज़नामचा हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने ऐसी चीज़ों को अपने मज़ामीन का मौजू बनाया है जो बज़ाहिर हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन इन बेहैसियत चीज़ों को अपना मौजू बनाकर हसन निज़ामी ने बड़े नसीहत आमेज़ इंशाइए तहरीर किए हैं। बच्चों, इनका इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ। इन्हें मुसव्विर फ़ितरत भी कहा जाता है। ये तो था बच्चों ख्वाजा हसन निज़ामी का तारुफ़। अब आइए आज की सिन्फ की तारीफ़ को भी जान लेते हैं। इंशाइया के माने हैं ऐसी तहरीर जो ज़हनी उपज को गिरफ्त में लाती हो। ये नसर की एक ख़ास सिन्फ है जिसमें नफ्स मज़मून का बयान तख्लीक़ी तौर पर होता है और साथ ही अदबी चाशनी भी बरक़रार रहती है। इंशाइया किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है। मिज़ाह इसका ख़ास जौहर है और दिलकशी मुसन्निफ़ की आज़ाद ख़याली और बात से बात पैदा करने की सलाहियत में पोशीदा होती है। असल में बच्चों, इंशा के माने पैदा करने के हैं। इसमें इंशा पर्दास को आज़ादी हासिल होती है कि वो अपने तासुर को भरपूर अंदाज में पेश करे। ज़्यादातर इंशा पर्दास समाज में जो मौजूद खामियां हैं उसे दूर करने के लिए तंज़ के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। अब आइए बच्चों, सबक के आगाज़ से क़ब्ल पढ़िए, सोचिए, जवाब दीजिए के तहत जो नज़्म दी गई है उस नज़्म को पढ़कर सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है
اس پر غرور کیا کہنا، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ کہا یہ سن کے گلیری نے منہ سنبھال ذرا، کہا یہ سن کے گلیری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، تیری بڑائی ہے خوبی اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ہاں تو بچوں، یہ اقبال کی دی گئی نظم تھی۔ اس سے پہلے بھی بچوں آپ نے ایسی مکالماتی نظمیں پڑھی ہیں نا اقبال کی، جیسے کہ ہمدردی ہے اور گائے اور بکری ہے، اس میں بھی مکالمے تھے۔ بچوں اس نظم میں بھی مکالمے ہیں، ایک گلیری اور پہاڑ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو پہلا سوال یہی ہے بچوں کہ کن لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے؟ یہاں پر پہاڑ اور گلیری کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسرا سوال ہے بچوں، پہاڑ گلیری سے کیا کہتا ہے؟ پہاڑ جو ہے اپنی بڑائی پہ ناز کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، تو ہے کیا چیز؟ تو ذرا سی چیز ہے اور تو مجھ پر ناز دکھا رہی ہے۔ تو اس کے بعد کا سوال ہے بچوں کہ گلیری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ گلیری نے پہاڑ سے کہا تیرے پاس صرف بڑائی ہے، اور کیا ہے؟ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، دیکھ ایک قدم تو اٹھا کے بتا، تو اتنا بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں دی۔ ہاں تو بڑا ہے، اچھا چل دکھا، یہ چھالیا ہے اسے پھوڑ کر تو دکھا۔ اس طریقے سے اقبال نے یہاں پر یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی کو بھی اپنی خوبیوں پر اپنی بڑائی پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہر کوئی اپنی جگہ پر مکمل ہے، اس کے اندر بھی خوبیاں ہیں، وہ بھی یہاں پر اس قدرت کے کارخانے میں کام کی چیز ہے۔ ہاں تو بچوں کبیر داس نے بھی کیا خوب کہا ہے، بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، نہ ہی پنچھی کو چھایا پھل لاگے اتھی دور۔ تو بچوں اسی کے ساتھ ہی ہم سبق کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا سبق ہے جھینگر کا جنازہ، اسے لکھا ہے خواجہ حسن نظامی نے۔ بچوں یہاں پر مرکزی خیال دیا گیا ہے سبق کے آغاز سے قبل۔ اس سبق کے مصنف خواجہ حسن نظامی نے جھینگر اور آدمی کے مکالمے کے ذریعے طنزیہ انداز میں ایسے تعلیم یافتہ لوگوں پر چوٹ کی ہے جو بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں مگر قابلیت سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مصنف نے یہ درس بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی شے بیکار نہیں پیدا فرمائی۔ چلیے بچوں چلتے ہیں سبق کی جانب۔ میری سب کتابوں کو چاٹ گیا، بڑا موذی تھا، خدا نے پردہ ڈھک لیا، اوفو جب اس کی لمبی لمبی مونچھوں کا خیال کرتا ہوں جو مجھ کو دکھا کر ہلایا کرتا تھا، تو آج اس کی لاش دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس جھینگر کی داستان ہرگز نہ کہتا اگر دل سے عہد نہ کیا ہوتا کہ دنیا میں جتنے حقیر و ذلیل مشہور ہیں میں ان کو چاند لگا کر چمکاؤں گا۔ ایک دن اس مرحوم کو میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عربی کی فتوحات مکیہ کی ایک جیل میں چھپا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کیوں اے شریر تو یہاں کیوں آیا؟ اچھل کر بولا ذرا اس کا مطالعہ کرتا تھا۔ ہاں تو بچوں مصنف یعنی خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ ان کے کتابوں کی جو الماری تھی اس میں ایک جھینگر انہیں بہت ستاتا تھا۔ وہ جب بھی کتابیں نکالتے پڑھنے بیٹھتے تو وہ سامنے ان کے آ جاتا، کبھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ان کی توجہ کو وہ متزلزل کرتا، وہ پریشان ہو جاتے، وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اور ان سے سوالات و جوابات بھی کرتا، یعنی وہ تصور میں ان سے باتیں بھی کرتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ فتوحات مکیہ پر بیٹھا تھا۔ تو خواجہ حسن نظامی نے کہا ارے بے وقوف تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں ذرا اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بھائی کیا خاک مطالعہ کرتے تھے بھائی، یہ تو ہم انسانوں کا حصہ ہے۔ بولا قرآن نے گدھے کی مثال دی ہے کہ لوگ کتابیں پڑھ لیتے ہیں
مگر نہ ان کو سمجھتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا وہ بوجھ اٹھانے والے گدھے ہیں جن پر علم و فضل کی کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ مگر میں نے اس مثال کی تقلید نہیں کی، خدا مثال دینی جانتا ہے تو بندہ بھی اس کی دی ہوئی بلاغت سے ایک نئی مثال پیدا کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان مثل ایک جھنگیر کے ہیں جو کتابیں چاٹ لیتے ہیں، سمجھتے بوجھتے خاک نہیں۔ یہ جتنی یونیورسٹیاں ہیں سب میں یہی ہوتا ہے، ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جس نے علم کو علم سمجھ کر پڑھا ہو۔ جھنگر کی یہ بات سن کر مجھ کو غصہ آیا، میں نے زور سے کتاب پر ہاتھ مارا۔ جھنگر پھدک کر دوسری کتاب پر جا بیٹھا اور خیخا مار کر کہنے لگا، واہ، خفا ہو گئے، بگڑ گئے، لاجواب ہو کر لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ جب خواجہ حسن نظامی میں اور جھنگر میں بات چیت چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود مثال دی ہے کہ علم و فضل کو خوب حاصل کرنے کے بعد بھی کسی کو اس سے فائدہ نہ ہو تو وہ علم جو ہے گدھے پر کتابیں لادنے کے برابر ہے۔ وہ اس طریقے کی دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کل لوگ اسی طریقے کے ہو گئے ہیں، خوب علم حاصل کر لیتے ہیں مگر وہ کسی کام کے نہیں رہتے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں مگر وہ جہاں کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، انسانیت کو فائدہ ہونا چاہیے، دنیا کو ترقی ملنی چاہیے، ایسے علم سے کیا فائدہ۔ جھنگر کی یہ بات جب مصنف نے سنی تو مصنف کو غصہ آیا اور وہ اس پر جھپک کر ہاتھ مارا۔ جھنگر پھدک کر وہ دوسری جگہ جا بیٹھا اور مونچھوں پر تاؤ دے کر کہنے لگا، کیوں جناب، جب میں نے سچی بات کہی ہے نا، حق بات، تو بری لگی؟ ہاں، انسان ایسے ہی کرتے ہیں، جب انہیں سچی بات، کڑوی بات بتائی جاتی ہے تو اسے قبول کرنے کے بجائے الٹا سامنے والے پر غصہ ہوتے ہیں۔ لیاقت تو یہ تھی کہ کچھ جواب دیتے، لگے ناراض ہونے اور دھتکارنے۔ ہائے، کل تو یہ تماشا دیکھا تھا، آج غسل خانے میں وضو کرنے گیا تو دیکھا بیچارے جھنگر کی لاش کالی چونٹیوں کے ہاتھوں پر رکھی ہے اور وہ اس کو دیوار پر کھینچے لیے جاتی تھیں۔ جمعہ کا وقت قریب تھا، خطبے کی اذان پکاری جا رہی تھی۔ دل نے کہا جمعہ تو ہزاروں آئیں گے، خدا سلامتی دے، نماز پڑھ لینا، اس جھنگر کے جنازے کو کندھا دینا ضروری ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ بیچارہ غریب تھا، خلوت نشین تھا، خلقت میں حقیر و ذلیل تھا، مکروہ تھا، غلیظ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا ساتھ نہ دیا تو امریکہ کے کروڑوں پتی راک فیلر کے شریک ماتم ہو گئے۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ جھنگر میں اور مصنف میں یہ تلخ باتیں ہوئی تھیں، وہ آج غسل خانے میں دیکھتے ہیں کہ جھنگر مرا پڑا ہے اور اسے چینٹیاں اٹھا کر لے جا رہی ہیں۔ ہوتا ہے نا بچوں، جو آدمی سچ کہتا ہے زندگی بھر وہ لوگوں سے برا ہوتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ ویسے ہی مصنف بھی اسے یاد کر کے کہہ رہا ہے کہ بیچارہ صحیح کہتا تھا، آج اس کی قدر کرنا چاہیے، آج اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ چینٹیاں اس کا جنازہ لے جا رہی ہیں، مجھے بھی اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے اور نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اگر میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تو اس وقت کے مشہور کروڑپتی امریکہ کے راک فیلر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس کے ماتم میں شریک ہونے کے برابر ہو جاؤں گا۔ اگرچہ جھنگر نے ستایا تھا، جی دکھایا تھا، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو اچھے الفاظ میں ذکر کیا کرو۔ اس واسطے میں کہتا ہوں، خدا بخشے بہت سی خوبیوں کا جانور تھا، ہمیشہ دنیا کے جھگڑوں سے الگ کونے میں، کسی سوراخ میں، بوریے کے نیچے، آب خورے کے اندر چھپا بیٹھا رہتا تھا۔ نہ بچھو کا سا زہریلا ڈنک تھا، نہ سانپ کا ڈسنے والا پھنگ، نہ کوے کی سی شریر چونچ تھی، نہ بلبل کے مانند پھولوں کی عشق بازی۔ شام کے وقت عبادت رب کے لیے ایک مسلسل بین بجاتا تھا
اور کہتا تھا کہ غافلوں کے لیے سور ہے اور عاقلوں کے لیے جلوہ طور ہے۔ اب مصنف جھنگر کے مرنے کے بعد اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یوں بھی کسی کی برائیاں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہ بہت ہی خراب تھا، غلیظ تھا اور گندا رہتا تھا، مگر وہ اپنے کام کا پکا تھا اور دھن کا پکا تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیں رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کسی ایک کونے میں پڑا رہتا تھا، کسی کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ وہ دن تمام خاموش بیٹھا رہتا اور رات میں اللہ کی عبادت کے لیے مسلسل بین بجاتا تھا۔ یہ عاقلوں کے سمجھنے کی بات ہے، یعنی کہ جو دانا لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، اس کی آواز کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہ طور کی آواز ہے۔ بچوں، اس جملے میں ایک تلمیحی بیان ہے جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ نے طور پر یعنی طور کے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، اس جانب وہ اشارہ کرتے ہیں۔ ہائے آج غریب مر گیا، جی سے گزر گیا، اب کون جھنگر کہلائے گا، اب ایسا مونچھوں والا کہاں دیکھنے میں آئے گا۔ ولیم میدان جنگ میں ہے، ورنہ اس کو 2 گھڑی پاس بیٹھا کر جی بہلاتے کہ میری مٹی کی نشانی ایک یہی بیچارہ دنیا میں باقی رہ گیا ہے۔ ہاں تو جھنگر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ چونٹیاں تو اس کو اپنے پیٹ کی خبر میں دفن کر دیں گی، خیر تو مرثیے کے 2 الفاظ کہہ کر مرحوم سے رخصت ہونا چاہیے۔ جھنگر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، قیصر کا پیارا ہے، اسے توپ پہ کھینچو۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس جھنگر کے جنازے کو دھوم سے نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ قیصر کا پیارا ہے، یعنی خود میرا اتنا پیارا ہے کہ اس کے جنازے کو توپ پر لے جانا چاہیے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جھنگر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، قیصر کا یہ پیارا ہے، اسے توپ پہ کھینچو۔ اب آخری الفاظ مصنف کے جھنگر کے تعلق سے وہ کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں بچوں۔ اے پروفیسر، اے فلاسفر، اے متوکل درویش، اے نغمے ربانی گانے والے قوال، ہم تیرے غم میں نڈھال ہیں اور توپ کی گاڑی پر تیری لاش اٹھانے اور اپنے بازو پر کالا نشان باندھنے کا ریزولوشن پاس کرتے ہیں۔ اب تو شکم مور کی خبر میں دفن ہو جا، مگر ہم ریزولوشن میں تجھے یاد رکھیں گے۔ مصنف جھنگر کو پروفیسر کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں اور توکل پسند انسان کہتے ہیں۔ وہ ایسی اچھی باتوں سے اسے یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو جا، تیری آخرت بھی کام کی ہے، یعنی تو مرنے کے بعد بھی چینٹیوں کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ ہم تیری یاد میں ایسی قرارداد منظور کرتے ہیں۔ مصنف جھنگر کے غم میں وہ ریزولوشن پاس کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ایسی قرارداد پاس کرنا چاہتے ہیں کہ غم کے دن منائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ بچوں، جب ملک میں کوئی اہم آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو سوگ کا اعلان ہوتا ہے نا، ویسے ہی یہ بھی قرارداد منظور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے بازوؤں پر کالی پٹیوں کو باندھنے کا ریزولوشن پاس کرتے ہیں، یعنی وہ اس طرح غم کا اظہار کرتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، خواجہ حسین نظامی کی اس قرارداد کے ساتھ ہی یہ متن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اب ہم سبق کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں، یہ کیجئے کی جانب۔ سمجھنا، اظہار خیال کرنا، اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ مصنف نے جھنگر کو متوکل درویش کیوں کہا ہے؟ مرنے کے بعد لوگوں کو اچھے الفاظ میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تبصرہ کیجئے۔ ہاں تو بچوں، مصنف نے کہا ہے کہ وہ ایک جھنگر جو ہے درویش تھا اور توکل پسند تھا، قناعت پسند تھا۔ وہ ان الفاظ سے یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے بس اپنے کام سے کام تھا، وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرتا تھا۔ دوسرے سوال کا جواب بچوں اس طرح ہے کہ مرنے والوں کو ہمیشہ سے اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے روح کو تسکین ملے۔ یہی بات کی ہمیں تلقین کی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے دیکھتے ہیں بچوں۔ ذیل کے محاوروں اور الفاظ کے سبق میں نشاندہی کیجیے۔ کتابیں چاٹنا، خلوت نشین ہونا،
بین بجانا، کندھا دینا۔ ایسے ہی بچوں آپ کو 10 الفاظ دیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ کون سے پیراگراف میں ہیں اور کون سے جملے میں ہیں آپ کو نشاندہی کرنا ہے۔ حصے ب میں بچوں ذیل کے جملوں کو پڑھیے اور رد عمل کا اظہار کیجیے۔ یہاں پر بچوں 2 جملے دیے گئے ہیں، آپ کو ان جملوں کی تشریح کرنا ہے۔ بھائی کیا خاک مطالعہ کرتے تھے؟ بھائی یہ تو ہم انسانوں کا حصہ ہے۔ یہ جملہ کس نے کس سے کہا؟ وہ بوجھ اٹھانے والے گدھے ہیں جن پر علم و فضل کی کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اس جملے کا مطلب بیان کیجیے۔ اب بچوں یہاں پر آپ کو ایک معروضی سوال دیا گیا ہے، اس کے 3 جوابات دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ کو ایک جواب ڈھونڈنا ہے۔ جیسے اپنے بازو پر کالا نشان باندھنے کا ریزولوشن پاس کرتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب ذیل کے جملوں میں شناخت کیجیے، جیسے کہ خوشی و مسرت کا اظہار کرنا، غم و غصے کا اظہار کرنا، شوق و جستجو کا اظہار کرنا۔ تو بچوں اس کا جواب ہے غم و غصے کا اظہار کرنا۔ چوتھا سوال بچوں، سبق میں اس پیراگراف کی نشاندہی کیجیے جس کا مطلب اس شعر سے قریب ہو۔ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، ناداں کو الٹا بھی تو ناداں رہا۔ یہاں پر انہوں نے اس شعر کے ذریعے جھنگر کی ان باتوں کی جانب اشارہ کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ انسان یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، بہت سی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، مگر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اس علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اب بچوں جیم کی بات ہے، ذیل کی عبارت کو پڑھیے، دیے گئے سوالات کے جوابات کی نشاندہی کیجیے۔ بچوں یہاں پر ایک عبارت دی گئی ہے، اس عبارت کے نیچے آپ کو معروضی سوالات دیے گئے ہیں اور اس کے 3 جوابات ہیں۔ ان جوابات میں سے صحیح جواب ڈھونڈ کر آپ کو لکھنا ہے۔ جیسے دنیا میں عزت مرتبہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، یہ کسی شخص کو دولت، شہرت، طاقت اور حکمت کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتا۔ تو بچوں یہاں پر پہلا سوال، عزت مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ دولت سے، طاقت سے، اللہ کی طرف سے۔ تو بچوں یہ جیم جو ہے صحیح جواب ہے نا بچوں، اللہ کی طرف سے۔ ایسے ہی آپ کو جوابات یہاں پر منتخب کرنے ہیں۔ اب دال میں بچوں ذیل کے سوالوں کے جواب دیجئے۔ خواجہ حسن نظامی کو انشاء پردازی کا چسکا کیسے لگا؟ خواجہ حسن نظامی کے مضامین کیسے ہوتے ہیں؟ بچوں ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کو خواجہ حسن نظامی کی حالات زندگی جو دی گئی ہے نا بچوں، یعنی مصنف کا تعارف، اسے پڑھیے، آپ کو ان 2 سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ جھنگر کے خیخے میں کیا طنز پوشیدہ ہے؟ جھنگر کے خیخے میں بچوں انسانوں پر بہت بڑا طنز ہے کہ وہ لکھ پڑھ کر بھی جاہل کے مانند ہوتا ہے۔ مصنف نے نماز جمعہ میں شریک ہونے کے بجائے جھنگر کے جنازے میں شرکت کیوں ضروری سمجھی؟ ہاں بچوں یہاں پر مصنف نے جب جھنگر کو غسل خانے میں مردہ پایا تو اسے کیوں افسوس ہوا، وہ نماز جمعہ سے پہلے اس کے جنازے میں بھی کیوں شرکت کرنا ضروری سمجھا۔ ایسے ہی بچوں آپ کو 5 اور 6 کے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں۔ اب بچوں اظہار معافی ضمیر کا مرحلہ ہے، اس میں آپ کو تخلیقی صلاحیت کا اظہار کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو 5 سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالوں کے جوابات آپ کو مختصر دینے ہیں۔ مصنف کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ بچوں ابتدا میں آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جب جھنگر کو مردہ پایا تو مصنف کو خوشی ہوئی، بعد میں یہی خوشی وہ غم میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ خود اس کے غم میں ایک قرارداد پاس کرتا ہے۔ یہی بات آپ کو یہاں پر بتانی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے 5 سوالات کے جوابات مختصر طور پر دیجئے۔ بچوں آگے تفصیل سے جوابات دینے ہیں۔ یہاں پر 3 سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات آپ کو تفصیل سے دینا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے جھنگر کی روزمرہ کی زندگی کو کس طرح بیان کیا ہے، اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جھنگر کا انسان کو اپنے سے حقیر سمجھنے کی وجہ کیا ہے، وضاحت کیجیے۔ شام کے وقت عبادت رب کے لیے ایک مسلسل بین بجاتا تھا اور کہتا تھا غافلوں کے لیے سور ہے اور عاقلوں کے لیے جلوہ طور، اس کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اب جیم میں بچوں تخلیقی انداز میں آپ کو جواب لکھنا ہے، یعنی آپ کو اپنی طرف سے ایک افسانوی انداز سے آپ کو جواب لکھنا ہے۔
شفا اور شاداں نے گھر میں دیکھا کہ چیونٹیاں قطار در قطار دانوں کو لے کر جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر دونوں نے کچھ گفتگو کی۔ ان لڑکیوں نے کیا گفتگو کی ہوگی آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اب بچوں توصیفی انداز میں لکھنے کا مرحلہ ہے، یعنی بچوں آپ کو کسی کے اچھے کام کے انجام دینے پر آپ کو اس کی تعریف میں کچھ جملے کہنے ہیں۔ آپ کے گاؤں یا محلے کا ایک لڑکا بہت بااخلاق اور باعمل ہے، وہ اچھی باتوں پر خود عمل کرتا ہے، دوسروں کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کی ستائش کرتے ہوئے آپ کو 10 سطر لکھنے ہیں۔ اب بچوں لفظیات کا مرحلہ ہے، یہاں پر آپ کو زبان شناسی میں لفظیات اور قواعد کو جاننا ہے۔ آئیے دیکھیے لفظیات میں کون سی مشقیں دی گئی ہیں۔ اس سبق میں چند مرکب الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تلاش کر کے فہرست تیار کیجئے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجئے۔ جیسے بچوں ایک لفظ ہے خلوت نشین، جملہ ہے اللہ کے برگزیدہ بندے خلوت نشین ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ ایک عبارت دی گئی ہے بچوں اس کے بعد آپ کو، وہ عبارت پڑھ کر آپ کو مترادفات تلاش کرنے ہیں جو آپ کو سبق میں دیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ یہاں پر موجود ہیں اس عبارت میں۔ راشد اور حبیب دونوں ایک جنگل سے اللہ کے تخلیق کردہ مختلف جانوروں اور چرندوں پرندوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ تو بچوں اس جملے میں اللہ کے تخلیق کردہ خط کشید ہے، آپ کو اس کا مترادف اپنے سبق میں تلاش کرنا ہے، اور اس طریقے سے آپ کو تمام الفاظ جو اس عبارت میں دیے گئے ہیں اس کے مترادفات کو آپ کو تیار کرنا ہے۔ اب بچوں قواعد کا مرحلہ ہے۔ پچھلے اسباق میں آپ نے جمع بنانے کے کئی طریقے پڑھے، اب یہاں پر بھی کچھ آسان طریقے دیے جا رہے ہیں بچوں، جیسے کہ یہاں پر آپ کو مثال کے طور پر مسجد کی جمع مساجد، یعنی بچوں جو الفاظ میم سے شروع ہوتے ہیں وہاں پر میم کے ایک اور حرف کے بعد الف کا اضافہ کر کے آپ کو جمع بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جیسے منظر سے مناظر، مکتب سے مکاتب، آپ کو میم کے بعد والا جو حرف ہے اس حرف کے آگے الف لگا کر جمع بنانا ہے۔ یہ مشق کو آپ کو مکمل کرنا ہے بچوں۔ اب یہاں پر بچوں جمع بنانے کا طریقہ دیا گیا ہے، جیسے عورت کی جمع عورتیں، یعنی یہاں پر یہ اور نون غنہ کا اضافہ کر کے آپ کو جمع بنانا ہے۔ جیسے نصیحت سے نصیحتیں، نزاکت سے نزاکتیں۔ آگے بچوں آپ کو جمع بنانے کا ایک اور طریقہ دیا گیا ہے، الف اور تے کا اضافہ کر کے۔ دیکھیے مشق میں واحد جمع، یعنی خیال سے خیالات، جواب سے جوابات، اس طریقے سے آپ جدول میں دوسرے جوابات بھی لکھیے، یعنی جمع لکھیے۔ جن الفاظ کے آخر میں یا ہو تو ایسے الفاظ کی جمع کے لیے الف نون غنہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے اشرفی سے اشرفیاں۔ یہاں پر بچوں اشرفی میں یا کے بعد الف اور نون غنہ لگایا گیا ہے، جیسے نوکری سے نوکریاں، مچھلی سے مچھلیاں۔ اب آگے بچوں آپ کو ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے، یعنی الف اور حمزہ لگا کر جمع کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، جیسے امیر سے عمرہ، شریف سے شرفا، فقیر سے فقراء۔ اب بچوں جو جمع بنانے کے آپ نے طریقے سیکھے، ان کی یہاں پر 2 مشقیں دی گئی ہیں، ان مشقوں کو آپ مکمل کیجئے، جیسے گرمی سے گرمیاں، فقیر سے فقراء۔ یہاں پر آپ کو اس جدول کو صحیح جمع لکھ کر مکمل کرنا ہے۔ لفظیات اور قواعد کے بعد بچوں اب ہم آخر میں منصوبے کام کی جانب چلتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کے مضامین کا مجموعہ سی پارہ دل ہے، مدرسے کی لائبریری سے لے کر اس کا مطالعہ کریں۔ ان میں سے جو مضامین آپ کو بہت پسند آئیں ان کے اہم نکات کو اپنے ڈائری میں درج کریں اور اپنے کمرے جماعت میں سنائیں۔ ہاں تو بچوں آپ مدرسے کی جو لائبریری ہوتی ہے نا، اس میں خواجہ حسن نظامی کی کتاب نکالیں، سی پارہ دل۔ سی پارہ دل میں جو مضامین آپ کو اچھے لگتے ہیں اسے پڑھیں اور اپنے کمرے جماعت میں سنائیں۔ اسی منصوبے کام کے ساتھ ہی بچوں آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا سبق لیے ہم پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔